अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। अशार की तशरीह का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और फर्स्ट ईयर की गज़लियात की तशरीह के बाद अब हमारा जो आजकल हमारा सिलसिला है वो है सेकेंड ईयर की गज़लियात। और इससे पहले हमने दो शोरा की गज़लियात की तशरीह की है। आज जो हमारे पास शायर हैं वो हमारे पिछले लेक्चर में जो शायर थे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, उन्हीं की गज़ल नंबर 2। पहले हमने इनकी गज़ल पढ़ी है गज़ल नंबर 1 और आज हम इनकी गज़ल नंबर 2 की तशरीह करने जा रहे हैं। और किताब है हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो कि कराची बोर्ड में भी पढ़ाई जा रही है। सेकेंड ईयर की ये किताब है 12वीं जमात की और इसका हिस्सा गज़लियात में से सफ़ा नंबर है 165 और शायर हैं हमारे पास मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। शायर का तारुफ हम आपको गज़ल नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह से दे चुके हैं और मिर्ज़ा गालिब का तारुफ जो है वो फर्स्ट ईयर की गज़ल में भी हमने आपको दिया था। तो शायर का तारुफ आप वहाँ से ले सकते हैं। इस वक्त हम डायरेक्ट इनके गज़ल नंबर 2 के अशार पढ़ेंगे और आपके साथ तशरीह शेयर करेंगे। गज़ल नंबर 2 जो है वो इनकी एक ऐसी गज़ल है जो कि इश्क़ मजाजी उसका मौजू है और इश्क़ मजाजी में भी जो खूबसूरती और जो रंग मिर्ज़ा गालिब ला सकते हैं वो यहाँ हमें इस गज़ल में बड़ी उम्दगी से मिल रहा है। इस गज़ल की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि इस गज़ल में मिर्ज़ा गालिब ने तशबीह इस्तेमाल की है, तशबीह के रंग दिए हैं और उसी तरह से मुबालगा आराई हमें इनकी इस गज़ल में मिलती है। मुबालगा आराई की इंतहा पे पहुँचे हैं और कितनी खूबसूरती से उन्होंने मुबालगे को शेर में ढाला है कि ये गुमान होता है कि अगर इस शेर को मुबालगे के बग़ैर पढ़ा जाए या इस शेर में मुबालगे का ये मिसरा ना हो तो फिर वो हुस्न ही ना हो, उस ख़याल को वो मायने ही ना मिले जिस तरह से मिर्ज़ा गालिब ने शेर में मुबालगा पैदा करके और डाला। अच्छा जी, हम जहाँ जहाँ तशबीह और मुबालगा आएगा मैं आपको उसकी वजाहत करूँगी कि किस तरह से मुबालगा इस्तेमाल किया गया है। अभी हम अशार की तशरीह करते हैं। पहला शेर है सफ़ा नंबर 165 पे। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो शायर का जो ख्याल है वो उस ख्याल में कई ख्याल पोशीदा हैं। शायर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से उनको ज़िंदगी में मौक़े मिले, ज़िंदगी में उन्होंने चीज़ों को फेस किया। अब वो एक फ़ैसला कर बैठे हैं और यहीं पे ही हमें इस शेर के पहलू दर पहलू जो हमें इसमें मायने नज़र आते हैं वो हमें इस शेर में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। और शायर जो है वो और हर मायने अपने अंदर एक मुकम्मल ख्याल लिए हुए है। 3-4 अंदाज से हम इस शेर के 3-4 मायने हम इस शेर के देखते हैं जो कि लगेगा कि वाक़तन ये शायर का यही ख्याल है। पहला अगर हम देखें तो शायर ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है लफ्ज़ के कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। यानी कि शायर यहाँ पे ये बात कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें अगर मोहलत दी, चंद दिन और दिए, तो फिर जिस तरह से हमने इश्क किया, जिस तरह से हमने महबूब को अपना पैगाम दिया और उसने हमें अपने हिसाब से हमें जवाब दिया, तो अब अगर ज़िंदगी और हमने उसको झेला, अब अगर ज़िंदगी हमें मौका दे और हम ये बात फैसला कर चुके हैं और ठान चुके हैं कि ज़िंदगी ने हमें मौका दिया, तो अब हम बताएंगे कि किस तरह से मोहब्बत की जाती है, किस तरह से इश्क के जज्बे को सींचा जाता है, किस तरह से एक आशिक के दिल को थामा जाता है या एक महबूब को चाहा जाता है। ये अब हम बताएंगे, इसका जवाब अब हम देंगे। अगर ज़िंदगी ने हमारे साथ वफा की तो फिर अब हम इस तरह से इश्क करेंगे
اب تمام جو برداشت کے تمام جو مواقع تھے یا جو برداشت کا حوصلہ تھا، اب ہم اس سب کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا۔ اب ہم اپنے محبوب کو بتائیں گے کہ عشق کیا ہوتا ہے، ہم اسے عشق کرنا سکھائیں گے۔ پہلا ہمارا معنی یہ ہوئے کہ ایسے بتائیں گے کہ ہم کچے دھاگے سے کھینچا چلا آئے گا ہمارا محبوب، اور ہمیں ہمارا جو من چاہی زندگی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ دوسرے معنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب کے جو ظلم و ستم ہے، جو ہم اس سے چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ویسا ہی جواب دے، وہ ہمیں نہیں دے رہا، اور وہ ظلم و ستم ہم پہ بڑھا رہا ہے۔ اور ظلم و ستم محبوب کے یہی ہے کہ وہ ایک عاشق کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اس کی چاہت کا جواب ایسے نہیں دیتا، تو یہ اس کا ظلم ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو اب یہ اس سے عاجز آ گئے ہیں، اور یہ اب یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں اب یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے محبوب کو یا کس طرح سے ترک تعلقات کیا جاتا ہے، کس طرح سے عاشق کو تڑپایا جاتا ہے، محبوب کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب میں محبوب کی زبانی ہی اس کو جواب دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ترک تعلقات اصل میں اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب اس کی زبانی ہی ہم بات کریں گے، یعنی کہ اب یہ ناراضگی کا جو جواب ہے وہ ناراضگی سے ہی دیں گے۔ اور تیسرا اگر ہم اس کا یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بات یہ جھیل چکے ہیں سب کچھ، محبت کا پیغام دے چکے ہیں، ان کا من چاہا جواب نہیں ملا، اب یہ سختیاں بھی جھیل چکے ہیں، کرب بھی جھیل چکے ہیں، تکلیف میں بھی آ چکے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب ایک آخری راستہ ہے، زندگی نے موقع دیا، تو اب جتنے بھی بقیہ دن ہیں وہ میں محبوب کے در پہ ہی گزارنا چاہوں گا، اور اس کے در کا فقیر بننا پسند کروں گا، اور باقی دن جو ہے وہ وہیں پڑا رہوں گا۔ محبوب نہیں ملا تو اس کا جو ہے وہ اس کے در کا، اس کی گلی کا، اس کا انس، اس کی خوشبو ہی مجھے میسر ہو، اور میں جتنا ہو سکے گا میں اس کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا، کہ ہوا کے جھونکوں سے ہی مجھے اس کی خیریت کا پتہ ملے، اس کا پتہ ملے، اس کا لفظ ملے، اس کا احساس ملے۔ اب یہ سب ان کا خیال ہے، اور یہاں پہ یہ اب موت ہی آئے تو وہ مجھے اس جگہ سے جدا کر سکتی ہے، محبوب کے اس در سے مجھے اٹھا سکتی ہے، ورنہ تو یہ نہیں اٹھنے والے۔ دوسرا شعر ہے ہمارے پاس، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اب یہاں پہ یہ تشبیہ ہے کہ گرمی کی شدت کو بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آتش دوزخ کی آگ، آتش یعنی آگ، اتنی شدید گرمی جو ہے وہ شدت کے ساتھ انہوں نے اس گرمی کو محسوس کیا ہے۔ اب وہ گرمی کیا ہے ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ وہ شدت ہی کچھ اور ہے، اور اس کی ایک انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جیسے کہ دوزخ کی آگ کی شدت ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کہا کہ وہ آگ کی شدت جو دوزخ میں ہے، دوزخ کی آگ میں ہے، وہ کم ہے، جو میں نے برداشت کی ہے اس کی تو شدت ہی کچھ اور ہے۔ اب وہ شدت کیا تھی انہوں نے جو برداشت کی، وہ انہوں نے عشق کی جو لو ان کے دل میں پنپ رہی تھی، جو بھڑک گئی تھی، عشق کی آگ، اس آگ میں یہ جل رہے تھے۔ وہ عشق کی آگ جو ہے وہ ان کے جسم کو ایسے پگھلا رہی تھی کہ جیسے کہ موم پگھلتا ہے۔ وہ عشق کی آگ جب ان کے دل میں جلی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے محبوب نے ان کو جواب نہیں دیا، ان کے محبوب نے ان کو محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، تو پھر یہ سلگتے رہے، یہ پگھلتے رہے، اور عشق ان کے اندر پنپتا رہا، اور جتنا عشق ان کے دل میں بھڑکا، ان کے جذبات بھڑکے، اتنا ہی یہ اس کرب کو اور اذیت کو اتنا ہی برداشت کرتے رہے، اور کسی کے اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ دل میں آتش فشاں جو ہے وہ دہک رہا ہو، اور وہ گرمی جو ایک عاشق کے دل میں ہوتی ہے، جو اس کے جذبات میں ہوتی ہے، وہ ایک عاشق ہی بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنا ظرف نہیں
کہ وہ اس گرمی کو محسوس کرے اور اس گرمی کو جھیل سکے۔ یہ گرمی، یہ شدت وہی دل جھیل سکتے ہیں جن کے دلوں میں عشق ہوتا ہے۔ سوز غم ہائے نہانی جو ہے اور ہے کا مطلب یہی ہے کہ غم کی جلن، غم کی تکلیف، جو کرب، جو نہانی یعنی پوشیدہ، جو اندر پوشیدہ ہے کرب اور جلن اور تکلیف، وہ کسی اور نے نہیں دیکھی سوائے ایک عاشق کے، جو اس کے دل میں وہ آگ لگی ہوتی ہے اور وہ اس آگ کو برداشت کرتا ہے اور اس کا جسم ایسے پگھلتا ہے جیسے کہ موم پگھل رہا ہو۔ اور یہ تکلیف کوئی آسان تکلیف نہیں ہے۔ تشبیہ اور مبالغہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تکلیف، یہ آگ کی شدت، یہ جلن وہ جلن ہو سکتی ہے جو دوزخ کی آگ میں تپش ہو اور جلن ہو اور گرمی ہو، لیکن وہ گرمی دوزخ کی آگ میں بھی نہیں ہے جو کہ ایک عاشق کے دل میں ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ مبالغہ اور تشبیہ اور مبالغہ ہی تھا جو خوبصورتی سے غالب نے بیان کیا ہے۔ اس کا ایک مماثل شعر ہو سکتا ہے کہ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ یہ ایک غزل کا جو ہے وہ شعر ہے جو کہ اسی خیال سے ملتا جلتا ہے اور مماثل شعر ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس آتا ہے تیسرا شعر۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ بارہا مطلب کئی بار، رنجش ناراضگی، محبوب کی ناراضگی، محبوب کا کام ہی ہے ناراض ہونا، نخرے دکھانا، تڑپانا اور اپنی اہمیت جتانا، اور عاشق کو انتظار کا کرب دینا، یہ محبوب کی فطرت ہے۔ اچھا جی، اب اور وہ ناراض بھی ہوتا ہے اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک عاشق اس کو منائے، ایک عاشق اس کو اہمیت دے، ایک عاشق تمام جو ہے وہ اس کی زندگی کا جو مدار ہے وہ اس کی محبوب کی ذات ہی ہو۔ یہ ایک محبوب کا گمان ہوتا ہے جس پہ ایک عاشق جو ہے وہ پورا ہی اترتا ہے اور اس کو چاہتا ہے، اور ایک خوبصورت محبوب جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، یہ تمام جو ادا ہے محبوب کی، یہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بارہا ہم نے رنجشیں دیکھی ہیں، بارہا ہم نے ناراضگیاں دیکھی ہیں اپنے محبوب کی، لیکن پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، اس دفعہ کچھ الگ بات ہے، کچھ نیا ہے۔ اس دفعہ جو ناراضگی ہے وہ طویل ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ محبوب جو ہے وہ ناراض ہوتا تھا، رنجش اس کی چلتی تھی، لیکن وہ جلد ہی مان جایا کرتا تھا، وہ دور بھی جاتا تھا لیکن پھر وہ اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کے پلٹتا تھا، اور ہمارے منانے پر وہ ہم سے راضی بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن اور ایسا بار بار ہوتا تھا، بارہا ہوتا تھا۔ مگر اب کے کچھ الگ بات ہے، اب کے جو ناراض ہوا ہے تو راضی ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے شعر میں انہوں نے کہا کہ کوئی دن گر زندگانی اور اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور، جس طرح سے عاشق نے اپنے دل میں کچھ بات، کچھ ارادہ کیا ہے، کچھ ٹھانی ہے، اب یہاں تیسرے شعر میں لگتا ہے کہ محبوب نے بھی کچھ ٹھانی ہے، عاشق بھی کچھ ٹھانے بیٹھے ہیں، کچھ فیصلہ کرے بیٹھے ہیں، اور یہاں محبوب بھی کچھ ٹھانے بیٹھے ہیں اور کچھ فیصلہ کرے بیٹھے ہیں کہ پہلے تو یہ مان جایا کرتے تھے لیکن اس دفعہ ان کے تیور ہی کچھ الگ ہیں، اس دفعہ بات ہی کچھ الگ ہے جو کہ عاشق نے محسوس کی ہے، اور وہ اپنے شعر میں یہ بات کہتے ہیں کہ پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، اب معاملہ کچھ الگ لگتا ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح سے ہم نے پہلے شعر میں 3-4 پہلو کے حساب سے شعر دیکھا، یہاں پہ اگر ہم اس شعر کو 2 پہلو دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر جو ہے، محبوب جو ہے وہ یہ کہے کہ شاعر کا گمان ہے کہ شاید کہ اب محبوب جو ہے وہ ہم سے تنگ آ گیا ہے، ہم سے دور ہونا چاہتا ہے، اور شاید یہ ہم اب راضی نہ ہو، شاید یہ اب ہماری طرف نہ پلٹے، ہو سکتا ہے یہ ہم سے ترک تعلقات کر لے۔ پہلا خیال، اور دوسرا خیال یہ کہ پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، یعنی کہ رنجش جو ہے وہ اتنی زیادہ طویل ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ محبوب
کی جو توقعات ہیں وہ کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں. محبوب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ایک خاص انداز سے منائیں، یا اب محبوب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اور ہم سے اپنا رشتہ قائم کر لے گا، اور وہ ہمارے عشق کا، ہماری محبت کا جواب محبت سے ہی دے گا. تو پھر کچھ الگ بات ہے، اور یہ اس الگ بات کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ دوسرا خیال جو ہے وہی بہتر ہو، اور محبوب جو ہے وہ بے چین ہو، اور بے چین ہو کے جس طرح سے آگ میرے دل میں لگی ہوئی ہے اسی طرح سے یہ ان کا گمان ہے کہ محبوب بھی اسی آگ میں جل رہا ہے. تبھی تو اس دفعہ کی ناراضگی میں بات کچھ الگ ہے، اور وہ ان کا اپنا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس چوتھا شعر ہے. دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. نامہ بر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، پیغام لانے والے کو. اب جیسے پرانے وقت میں عاشق اور محبوب کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ خطوط کے ذریعے ہوتی تھی، اور وہ خطوط بھی کوئی عام طریقے سے ڈاک کے سپرد نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ کوئی خاص لوگ ہوتے تھے جو سہیلیاں یا دوست جو ہوتے تھے وہ یہ فرائض انجام دیتے تھے، اور وہ پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے یہ ایک کام ہوتا تھا، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی عزت بھی رکھنی ہوتی تھی. اور یہ عشق کے جو مراحل ہیں، جو کام ہیں، ان کو پوشیدہ رکھ کے ہی کیا جاتا تھا، سب میں ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا تھا. تو ایک نامہ بر ہوتا تھا جو کہ پیغام لایا لے جایا کرتا تھا، وہ عاشق اور محبوب کا قریبی ہوتا تھا. اچھا جی، وہ اب یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نامہ بر آیا ہے محبوب کا پیغام لے کے. محبوب نے جواب دیا ہے، محبوب کا پیغام ہے جو کہ خط ہے، تحریری خط ہے، اور اس نے خط جب دیا تو اس کے بعد وہ دے کے گیا نہیں، بلکہ وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے جائزہ لے رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خط لے کے کس طرح سے کیا فیلنگز تھی ایک عاشق کی، وہ کیا چاہتا ہے، کیا جو وہ زبان سے کہتا ہے کیا اس کے طریقے بھی وہی کہتے ہیں یا نہیں، کیا خط لے کے اس نے خوشی کا اظہار کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ محبوب نے نامہ بر کو کہہ کے بھیجی ہیں کہ تم زبانی پیغام کا جواب بھی لے کے آؤ، اور تم زبانی بھی اس سے بات کر کے دیکھو، اور پھر جو مکمل جواب ہے وہ مجھے تحریری اور زبانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ کیفیت بھی چاہیے کہ جس وقت ایک محبوب کا خط پا کے ایک عاشق کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ خوشی دیکھنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ یہ اب اپنے طور پہ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ صرف عاشق ہی اس آگ میں نہیں جل رہا، بلکہ محبوب کو بھی کچھ جستجو ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ پل پل عاشق کی کیا خبر ہے، اور اس کے لیے اس نے نامہ بر کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگائی ہے کہ وہ اس کا پوری آبزرویشن اس کو لے کے اس کو جا کے بتائے کہ تمہارا خط پا کے اس کی کیا کیفیت تھی، اور جو اس نے جواب دیا ہے کیا وہ جواب جو ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں. یہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب بھی اسی آگ میں جل رہا ہے، اس کے دل میں بھی وہی محبت جاگ چکی ہے جو کہ عاشق جس کرب سے، جس محبت سے گزر رہا ہے. اور پھر جب دونوں طرف ایک ہی جیسی محبت ہو تو پھر کرب نہیں رہتا، بلکہ مسرت اور خوشی کے جذبات جو ہیں وہ دونوں محسوس کرتے ہیں اور اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. غزل کا آخری شعر، غزل اتنے اشعار جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ ان کے اوپر طویل بات کی جائے، ان کی ہر پہلو سے ہم ان اشعار کو دیکھیں اور پھر ہم ان کی تشریح کریں. کمی ہے تشریح میں، لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس کے حساب سے میں جو مین پوائنٹ ہے میں صرف انہی کے اوپر بات کروں گی، ورنہ اگر ہم ایک جرنل اس کی تشریح کریں تو یہ تشریح کے حساب سے بڑی تفصیل طلب یہ غزل ہے، اور اس میں کئی پہلو ہیں.
ہم صرف اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں تک آپ کو اس کی تشریح چاہیے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، نہیں تو اس غزل کے ہر شعر کے کئی پوشیدہ، ہم کئی لحاظ سے اس کی ایک ایک شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، بڑی طویل تشریح ہو سکتی ہے۔ غالب کا یہ ایک کمال ہے یہ غزل۔ اچھا جی، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی، اور ہے یہ مقطع ہے غزل کا، اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی گزر چکی ہے، آخری وقت ہے، تمام زندگی کے ادوار جو ہیں وہ گزار لیے، ہر دور جو ہے اس میں ہر کیفیت کو محسوس کیا، ہر کیفیت جی لی، خوشی بھی دیکھی، غم بھی دیکھا، غم بھی دیکھا تو بہت کرب دیکھا، اس میں تکلیف دیکھی، عشق کیا، غم روزگار، غم جانا، غم عشق، ہر چیز جو ہے وہ اس حد تک برداشت کی کہ اس کی کوئی اور انتہا نہیں تھی۔ یہاں پہ انہوں نے مبالغے دیے، یہاں پہ انہوں نے تشبیہات دی، زندگی ان کی جو تھی وہ ایک اگر نچوڑ دیکھیں تو ان کی زندگی میں انہوں نے مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، غم، ہر چیز جو ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے برداشت کی کہ اب ان کے نزدیک غم کا، تکلیف کا اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہ تیار ہیں، کسی بھی طرح کا غم ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، اب یہ تیار ہیں کہ کچھ بھی برداشت کر لیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو موت کی تکلیف سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سبھی کچھ سارے غم دیکھ چکا ہوں، بس ایک وہی رہ گیا ہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ موت آنی ہے، موت کا ایک ہی وقت ہوتا ہے، اور انہی کا ہے کہ موت، ان کا ایک شعر ہمیں یاد آیا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ بھی یہ اس کا یہ بات کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں موت آنی ہے، ایک ہی وہ ساتھ ہوگی کہ جس وقت یہ تکلیف جھیلی جائے گی، تو یہ تیار ہے، کیونکہ زندگی نے اتنی تکلیفیں دے چکی ہے زندگی کہ زندگی نے تیار کر دیا ہے موت کی تکلیف جھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے، زندگی جو ہے وہ اس نے ماہر کر دیا ہے تکلیفیں جھیلنے کا، کہ اب موت کی تکلیف یا اس کی سختی جو ہے وہ بھی جھیل لی جائے گی۔ مرگ کہتے ہیں موت کو، اور ناگہانی مطلب کہ اچانک، اب کسی دن اچانک موت آئے گی، اور پھر ہمارے نام کے ساتھ یہ چیز بھی جڑ جائے گی کہ اتنی غم اور اتنی تکلیفیں جھیل کے گیا، اور موت کی تکلیف بھی جھیل لی اور دنیا سے پردہ کر لیا۔ یہاں پہ غزل ختم ہوئی، غزل کے اشعار کی تشریح ختم ہوئی۔